व आमिनु बिमा अनज़लतु, और मैंने जो नाजिल किए हैं यानी कुरान पाक, इस पर ईमान लेके आओ। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ये कुरान पाक जो हैं तुम्हारे पास जो किताबें हैं यानी बनी इसराइल के अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किताबें नाजिल फरमाई हैं, ये कुरान पाक उन किताबों की तस्दीक करता है कि वो तौरात हैं, ज़बूर हैं, इंजील हैं। कुरान पाक इस बात की तस्दीक करता है कि ये किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल शुदा है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, फरमाए कि तुम इस कुरान के और इस्लाम के और दीन के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के सबसे पहले इनकार करने वाले न बनो। इसलिए कि अगर तुम इनकार करोगे, तुम अहले किताब हो, लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे इनकार की वजह से लोग भी इनकार करेंगे, तो एक बुराई का रास्ता जो है वो तुम डाल रहे हो कि इसका इनकार कर रहे हो। इसलिए अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सन्न सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा, कि जो बंदा किसी नेकी की राह जो है वो डाल देता है, कोई नेक अमल जो है वो जारी कर देता है, तो उसको उस नेक अमल का सवाब अता कर दिया जाता है, और फिर उस पर जितने अमल करने वाले होते हैं उनके बकदर और उनके अमल के बकदर फिर इसको भी अजर व सवाब अता कर दिया जाता है। एक सुन्नत है, लोग उस पर अमल नहीं कर रहे, एक बंदे ने उस सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दिया, उसको देखने से या उसके बताने से लोगों ने भी उस पर अमल शुरू कर दिया। अब जितने लोग उस पर अमल करेंगे, इसको अपने अमल का अजर व सवाब भी मिलेगा और लोगों को भी अपने अमल का अजर व सवाब भी मिलेगा। लेकिन जिसने इस तरीके की बुनियाद डाल दी और सुन्नत की तरफ रहनुमाई कर ली, जितने लोग उस पर अमल करेंगे उनके अमल के बकदर इस बुनियाद डालने वाले को भी सवाब अता कर। और इसी तरह हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि वमन सन्न सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा, कि जो बुराई की बुनियाद डालता है, कोई बुरा तरीका और बुरा अमल जो है वो ईजाद करता है, फरमाए कि इस अमल की ईजाद करने का भी इस पर वबाल होगा, और जितने लोग इस नाफरमानी पे चलेंगे उनका वबाल भी इस पर होगा, उन पर भी होगा और इस पर भी होगा। यानी एक बंदा जो है किसी गुनाह की बुनियाद डालता है, किसी नाफरमानी की बुनियाद डालता है, किसी बिदात की बुनियाद डालता है, तो बुनियाद डालने की वजह से तो ये गुनाहगार हैं, और जितने इस रास्ते पे और लेन पे आएंगे, गुनाह करेंगे, इन सब के गुनाह में इस बंदे का हिस्सा होगा। इसीलिए एक आलिम गुजरे अल्लामा ताजुद्दीन सबूकी रहमतुल्लाह, वो फरमाते हैं कि अगर मैं काजी हूँ और मेरे पास कोई बंदा जो है वो मुकदमा लेकर आए और उसका दावा है किसी बंदे पर कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज न पढ़ने की वजह से मुद्दई ये दावा कर रहा है कि इस पर मेरा हक है, नमाज न पढ़ने की वजह से मेरा इस पर हक बनता है, तो अल्लामा ताजुद्दीन सबूकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं इस मुकदमे को सुनूंगा। तो शागिर्दों ने कहा कि आप इस मुकदमे को कैसे सुनेंगे, नमाज न पढ़ना ये तो अल्लाह का हक है, वो तो अल्लाह का हक ज़ाया कर रहा है, बंदा उस पर कैसे दावा कर रहा है, बंदे का हक कैसे मारा है, वो तो अपनी नमाज नहीं पढ़ रहा है। जैसे हमारे ज़माने में भी लोग कहते हैं कि मेरा अपना एक ज़ाती अमल है, मेरी कब्र है, तेरी अपनी कब्र है। तो अल्लामा ताजुद्दीन सबूकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज न पढ़ने की वजह से इसने बंदों का भी हक मारा है। फरमाया वो किस तरह मारा है, फरमाया इस तरह मारा है, पहले जो है सहाबा पढ़ते थे अस्सलामु अलल्लाह, अस्सलामु अला जिब्राईल, अस्सलामु अला मिकाईल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह न पढ़ो, अल्लाह पाक तो खुद सलाम है, अल्लाह पाक की अस्माए हुस्ना में सलाम है, अल्लाह पाक सलामती देने वाला है, और सलामती की ज़रूरत उस बंदे को है जिसको किसी की तरफ से नुकसान पहुँचने का ख़दशा हो। अल्लाह पाक को क्या ख़दशा है, इसलिए फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि ये पढ़ लिया करो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, कि हम पर सलामती हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी नेक बंदे हैं, जितने नेक जिन्नात हैं, जितने मलाइका हैं, जितने इंसान हैं, सब पर सलामती।
اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو زمین اور آسمان میں جتنے بھی اللہ رب العزت کے صالح اور مخلوق ہیں ان سب کو یہ سلامتی اور یہ دعا جو ہے یہ پہنچتی ہے۔ تو اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ان سب کو اس دعا سے محروم کر رہا ہے۔ علامہ تاج الدین سبکری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بنیاد پر اس نے بندوں کا حق مانا۔ اب جتنے بندوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، ہر ایک نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھ لیا، تو اس نے اپنے لیے صرف دعا نہیں کی بلکہ کائنات بھر میں جتنے ملائکہ ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، صالح نیک، سب کے لیے دعا کی۔ نماز کے اندر ہر ایک نے دعا کی۔ اب جتنے بندوں نے نماز چھوڑ دی انہوں نے ان سب کو اس دعا سے محروم کر دیا۔ یا اسی طرح درود نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب علی آل محمد فرماتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی مومن ہیں یہ سب کے سب آ جاتے ہیں، اور ایک بندے نے نماز نہیں پڑھ لی تو سارے مومنین کو جو ہے محروم کر دیا۔ تو علامہ تاج الدین سبکری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے نے اس وجہ سے بندے کا حق مارا ہے، تو بندہ اس پر مقدمہ کر سکتا کہ اس نے میرا حق مارا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ یہود سے یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے منکر اس قرآن کے تم نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور فرمائے کہ میرے آیتوں کے بدلے جو ہیں تھوڑی سی دنیا نہ لے لو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ زیادہ دنیا لے لو؟ یہود کرتے کیا تھے کہ دنیا لیتے تھے؟ وہ اس طرح کرتے تھے کہ دو بندوں کا مقدمہ ہے، ایک مالدار ہے ایک غریب ہے مثلا۔ اب مالدار نے قاضی کے پاس، مفتی کے پاس، عالم کے پاس مقدمہ لے کے آیا، غریب بھی آیا، اور مالدار نے کچھ چپ کے کچھ پیسے دے دے۔ ہمارے ہاں جو ہے عام طور پر دفتروں میں آج کل اس طرح ہونے لگا ہے۔ اب وہ فیصلہ جو ہے جس نے پیسے دیے اس کے حق میں، دنیا کے خاطر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو۔ لیکن آیت میں تو یہ ہے کہ ثمناً قلیلا، تھوڑی دنیا نہ لے لو، تو کیا زیادہ پیسے لے لو؟ تو چونکہ احادیث میں اس کی وضاحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، کہ دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے یہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ تو یہ ساری دنیا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ جائیداد، یہ چیزیں، یہ گاڑیاں، یہ مال، یہ پیسے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے یہاں ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو قلیل ہی فرمایا کہ یہ تھوڑی دنیا ہے، اس کے بدلے میں، یعنی اگر تم ساری دنیا لے لو اس کے بدلے میں پھر بھی تھوڑی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی عام طور پر علماء بیان کرتے، مفسرین بیان کرتے، اگر اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دینی خدمات پر اجرت لینا۔ ایک بندہ جو ہے وہ عالم الدین ہے، علم پڑھا رہا ہے اور اس پر تنخواہ لے رہا ہے۔ ایک بندہ امام ہے، امامت پر تنخواہ لے رہا ہے۔ ایک بندہ مؤذن ہے، اذان دینے پر تنخواہ لے رہا ہے۔ ایک بندہ قاضی ہے، جج ہے، فیصلے کرتا ہے، اس پر تنخواہ لے رہا ہے۔ تو کیا یہ تنخواہ لے سکتے ہیں؟ ابتداء اسلام میں تو یہ ہوتا تھا کہ چونکہ ان لوگوں کے جو خدمات ہیں یہ مسلمانوں کے عمومی منافع سے متعلق ہے۔ اب ایک بندہ روزانہ کام کرتا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ صبح نکلتا ہے، رات تک محنت کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ علم پڑھا رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اذان دے رہا ہے، یہ صرف اس کے ذات سے متعلق نہیں ہے، وہ تو اوروں کا بھی فائدہ ہے اور مسلمانوں کا بھی۔ تو اس لیے جس میں لوگوں کے، مسلمانوں کے عام منافع ہوتے تھے ان کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے۔ تو ابتداء میں فتویٰ یہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے تنخواہ لینا اس کی اجازت نہیں۔ لیکن پھر بعد میں جب مسلمانوں میں انحطاط اور کمزوری آ گئی اور پھر متاخرین نے، علماء نے یہ دیکھا کہ اگر اس طرح جو ہے بیت المال سے بھی ان کے وظائف نہ ہو اور مسلمانوں کی طرف سے بھی نہ ہو تو پھر اسلام کا ایک بہت ہی حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔
نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اذان دینے والا کوئی نہیں ملے گا، فتویٰ دینے والا کوئی نہیں ملے گا، فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو ضرورت کے تحت جو ہے پھر اس کی گنجائش دی گئی کہ ان کے جو ہے پھر یہ تنخواہ، چونکہ جب بیت المال سے وہ نہیں ہے تو پھر ان کے لیے تنخواہ لینے کی جو ہے شرعاً اجازت ہے۔ لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اکثر جو مدارس ہوتے ہیں، مساجد ہوتے ہیں، ان میں جائمہ حضرات ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں تو یہ ہے کہ بالکل تنخواہ کی صورت یہ ہے ہی نہیں، ایک طرف سے وہ امامت ہے، دوسری طرف سے زکوٰۃ ہے، یعنی عوض میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ اور بعض میں ایسا ہوتے ہیں کہ وہ دیتے بھی ہیں، ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قوت لا یموت، اتنے دیتے ہیں کہ بس وہ مرے نہ، حالانکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے طور پر جو ہے قرآن پاک پڑھ کے اپنے مردے کے لیے، مرحومین کے لیے پڑھوا کے اس کے بدلے میں کچھ دینا، کوئی کھانا کھلانا، کوئی پیسے دینا، فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایصال ثواب کا عمل تو ہر ایک بندہ کر سکتا ہے، اپنے رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، نفل پڑھ لے، دعا مانگ لے، ذکر کر لے، تسبیحات کر لے، تلاوت کر لے، ثواب بخش دے۔ تو اس میں جو ہے اب بھی حکم یہ ہے کہ اس میں ایصال ثواب کے طور پر جو کچھ دینا لینا یہ جائز نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ بھی گناہ گار، جو لیتے ہیں وہ بھی گناہ گار۔ حالانکہ مقصد تو یہ کہ مرحوم کو ثواب ملے، تو مرحوم کو پھر کہاں سے ثواب ملا جب وہ خود گناہ گار۔ تو اس لیے اس مسئلے کو جو ہے سمجھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ پھر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، تعداد ہم نے گنتی کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھا ہے کہ اتنے قرآن ختم ہو گئے، 70 یاسین ختم ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، بھئی یہ تعداد کہاں سے؟ ایصال ثواب کا عمل ہے، بغیر کسی معاوضے کے، اللہ کی رضا کے لیے جتنا کر سکتے ہو کر لو، ساری امت کے لیے کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری مسلمان سب کے لیے کر لو، زندے ہیں، مردے ہیں، آ رہے ہیں، سب کے لیے کر لو، آپ کو بھی اجر و ثواب ڈبل ملے گا، ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس میں اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے۔ کسی طریقے کا اپنے آپ کو پابند بنانا یہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔